अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप इस वक्त दुरून टीवी देख रहे हैं। कल मौलाना हिदायतुर्रहमान की मुखालिफत में सिविल सोसाइटी के नाम पे एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ। उसमें कैसा जो ज़बान है वो इस्तेमाल किया गया, उस पर हम अपनी थोड़ी बहुत राय रखेंगे। ज़ाहिर हम राय रख सकते हैं। और दूसरी ये कि देखें, कराची में 2 दिन कबल ख़वातीन ने मुजाहरा किया था और उसके बाद पुलिस की जानिब से जिस शर्मनाक तरीके से ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया, बलोच ख़वातीन को, और फिर मामला सोशल मीडिया में इधर वायरल हुआ तो उसका फिर नोटिस लिया गया। इस पर भी अपनी राय रखेंगे। और इसके अलावा इसी वाक़ये के बाद सदर अख्तर जान मेंगल ने अपना एक रद्द-ए-अमल दिया है, ये इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ में नेशनल पार्टी को भी ज़िक्र करेंगे। नेशनल पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से आज मुलाकात की है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मिला के हम बात करेंगे। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपना फ़ीडबैक भी देते रहें। चलें जी, चलते हैं। सबसे पहले मौलाना हिदायतुर्रहमान के मुकाबले में या उसके रद्द-ए-अमल में जो एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ था ग्वादर में, हुआ ये था कि कुछ दिन पहले शायद मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब ने किसी सोशल मीडिया में एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी और पंजाब में पढ़ने वाले बलोच और पश्तून स्टूडेंट से मुतालिक अपने एक रिमार्क्स पास किया था। तो उसके मुकाबले में सिविल सोसाइटी के नाम पे ग्वादर में एक एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ। उस एहतजाजी मुज़ाहरे में चंद एक लोगों ने ज़ाहिर के स्पीच की। इसमें राशिद कलमती साहब हैं, ग्वादर के सियासी बैकग्राउंड रखते हैं कि वहाँ का एक मोतबर शख्सियत हैं ग्वादर के, उनका स्पीच भी इसमें शामिल था। राशिद कलमती साहब ने अपने स्पीच में कहीं जाकर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए। उस जज्बातियत के अंदर उन्होंने मौलाना हिदायतुर्रहमान से मुतालिक गैर शाइस्ता, गैर महज़बाना, गैर अखलाकाना ज़बान इस्तेमाल की। इसके रद्द-ए-अमल में ये जो ज़बान इस्तेमाल हुई थी, इसके रद्द-ए-अमल में फिर हमने देखा कि मौलाना हिदायतुर्रहमान ने अपने जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको और अपनी तरफ से एक पैगाम उनको दिया गया कि जी हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। ये अच्छी रिवायत है मेरे ख़्याल में मौलाना हिदायतुर्रहमान की तरफ से जो बयान जारी हुआ है, ये अच्छा इक़दाम है, इसकी तहसीन करनी चाहिए। लेकिन राशिद कलमती साहब के स्पीच को किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मैं दिन भर फॉलोअप लेता रहा, चीज़ें देखता रहा। मुझे BSF के साबिक चेयरमैन हैं नादिर कुद्दूस साहब की एक वॉइस भी सुनने को मिला। अभी ये मैं कंफर्म नहीं कर सका कि वाकई ये उनकी आवाज़ है या किसी और की आवाज़ है। बहरहाल मैंने सुना, लेकिन कहा जब मैंने पता किया तो कहा जा रहा है कि जी ये नादिर कुद्दूस साहब की आवाज़ है। उसमें नादिर कुद्दूस साहब ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है व्यूअर के सामने, लोगों के सामने। बाकी तमाम बातों से मैं उसका इत्तेफाक कर लेता हूँ कि हम ये दावा करते हैं एज ए बलोच, एज ए पश्तून, कि हम रिवायतों के अमीन हैं, रिवायत की हम पासदारी करते हैं। उन्होंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की मिसाल दी कि हमने पढ़ा है, हम बड़े एहतराम से मिलते हैं। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि मैं ख़ुद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। एहतराम बहरहाल बलोच सोसाइटी में एक ख़ातून का है। मौलाना हिदायतुर्रहमान ने जो रिमार्क पास किए थे उसका उन्होंने मादरत कर लिया। मेरे ख़्याल में उनको इसका पछतावा है, अगर नहीं भी है लेकिन प्रेशर बिल्ड हुआ उन पे तो उन्होंने बहरहाल माजरत कर ली। तो माजरत करने के बाद मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगा कि शायद अभी मामला थोड़ा अच्छाई की तरफ जाएगा, थोड़ा नरम होगा, थोड़ा सा उसको जो है सॉफ्टली लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिविल सोसाइटी के नाम से एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया, लेकिन उस सिविल सोसाइटी के नाम जो इस्तेमाल किया गया उसमें जो जिन लोगों ने तकारीर की उन तमाम के तमाम का ताल्लुक़ किसी न किसी तरीके से किसी न किसी पार्टी से है। मैं इस मुज़ाहरे को भी जो एहतजाज हुआ रद्द-ए-अमल में मौलाना हिदायतुर्रहमान के, मैं इसको भी एक बेहतर नज़र से देखता हूँ। मैं इसके हामी हूँ, होना चाहिए था, क्योंकि मौलाना हिदायतुर्रहमान
کے حوالے سے اگر یہ رد عمل نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان آگے جا کے دانستہ یا نادانستہ کچھ اور شاید وہ اس طرح کی باتیں کہہ دیتا جس سے اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتی یا اور معاشرے میں غصہ پیدا ہو جاتا. یہ ہونا چاہیے تھا. اور جمہوری طریقہ بھی یہی ہے کہ ہر پاور کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک پاور چاہیے ہوتی ہے. اگر پاور ون سائڈڈ ہو، خواہ وہ پاور بندوق کا ہو یا پبلک سمپتی کا ہو، اگر ون سائڈڈ ہوگا تو وہ بعض جگہ وہ غلط استعمال ہو سکتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورا میچیور ہوتے ہیں، جو لیڈرشپ ہوتی ہے ان کی، وہ پاور کو عادلانہ طریقے سے وہ استعمال کرتے ہیں. بہت کم ہوتا ہے. وہ شخص کر سکتا ہے جس کا ویژن بہت بڑا ہو، جس کا سوچ اور فکر بہت بڑی ہو، جس کی سوچنے کا جو انداز ہے وہ افراد سے نہ ہو. ان کا سوچ، ان کی فکر، ان کا طریقہ کار مستقبل پر ہو، اپنے قوم کے مستقبل کے لیے ہو. تب جا کے بہت کم پاور جو ہے وہ عدل کے لیے استعمال ہوتا ہے. بہت کم لوگ اس کو عدل کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمیشہ بندوق ہو یا پبلک کی حمایت یافتہ کوئی لیڈر ہو، اس کے فیصلہ منصفانہ بہت کم ہوتے ہیں. اس لیے ہمیشہ جمہوریت کے اندر، جمہوری سسٹم میں ہر پاور کا ایک رد عمل پاور ہونا چاہیے تاکہ دونوں پاور بیلنس چلیں. جہاں غلطی ہوتی ہے تو اگلی مخالف پاور جو ہے اس کو اپنے تنقید سے، اپنے تقریر سے، اپنے رد عمل سے وہ سند درست کر لے. اسی لیے میں کہتا ہوں جو سول سوسائٹی کے نام سے گوادر میں جو مظاہرہ ہوا بڑا احسن اس کا ایک اقدام تھا، لیکن راشد کلمتی صاحب کا جو اسپیچ تھا، ہیٹ اسپیچ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہے. آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. نہ نادر قدوس صاحب اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، نہ راشد کلمتی صاحب خود اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. بجائے یہ کہ راشد کلمتی صاحب یا نادر قدوس صاحب یا یہ وائی زیڈ جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جسٹیفائی کرنے کے بجائے اگر وہ دل بڑا رکھ لیتے، ویژن بڑا رکھ لیتے، وہ معذرت کر لیتے، یہ زیادہ بہتر ہوتا. جس طرح کے نادر قدوس صاحب، راشد کلمتی صاحب یا جو مخالف دڑا ہے، مخالف گروپ ہے مولانا ہدایت الرحمان کا، جو فیور کر رہے ہیں یا ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس معاملے کو، وہ سب جسٹیفائی کرنے کے بجائے اس پہ معذرت کر لیتے، ایک معافی طلب کر لیتے. جیسے کہ وہ مولانا ہدایت الرحمان سے یہی خواہش رکھتے ہیں، یہی مطالبہ انہوں نے رکھا ہے کہ وہ معافی مانگے، تو یہی مطالبہ اپوزٹ سائڈ پہ بھی رکھا جا سکتا ہے کہ آپ بھی معافی مانگ رہے ہیں. جس طرح مولانا ہدایت الرحمان نے غلطی کی، جو ریمارک پاس کیے وہ بھی ہیٹ اسپیچ میں آتے ہیں، نفرت انگیز تقریر میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے. تو دوسری طرف آپ نے بھی وہی کیا، ایگزیکٹلی وہی کیا جو مولانا ہدایت الرحمان نے کی. پھر یہ شکایت بنتی نہیں ہے. پھر یہ مظاہرے کا جو احتجاج جو ڈیزائن کیا گیا تھا اس کا کوئی جواز نہیں بنتا اگر گالی کے بدلے میں آپ گالی دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں، دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر، اسپیشلی میں بلوچ معاشرے کی بات کرتا ہوں، یہاں پہ گالم گلوچ کا کنسیپٹ پہلے نہیں تھا. خون خرابہ ہوتا، قبائلی جھگڑے ہوتے تھے، قبائلی خون ریزیاں ہوتی تھیں، کوئی لوگ قبائلی جھگڑوں میں ایندھن بن جاتے تھے، لوگ قتل کیے جاتے تھے. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایک فریق اٹھ کے دوسرے فریق کی ماں بہن پہ یا اس کے ذات پہ جو ہے وہ دشنام ترازی کر لے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ جہاں پہ راشد کلمتی صاحب نے جو وضاحت دی ہے، انہوں نے جو پیدا کرنے والی جو وضاحت کی ہے، اس میں میں ایگری کر سکتا ہوں راشد کلمتی صاحب کے ساتھ. لیکن آیا اس کے اس الفاظ کے علاوہ جو انہوں نے ان کے ذات کے علاوہ حوالے سے، مولانا ہدایت الرحمان کے ذات کے حوالے سے جو باتیں کی، وہ ٹھیک تھے؟ ابھی میں دہرانا نہیں چاہتا. کیا وہ ٹھیک تھے؟ اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں جسٹیفائی کی جا سکتی. اسی طرح مولانا ہدایت الرحمان کے جو فالوورز ہیں، ان کی طرف سے بھی بہت سے ہمارے جرنلسٹ ہیں جو مکران بیسڈ ہیں، ان کی طرف سے ہمیشہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے
کہ وہاں کے جو جرنلسٹ ہیں مقامی پسنی یا اور ماڑے کے، وہاں پر اسٹیج پہ کھڑے ہو کے صحافیوں کو گالیاں دی گئی، دشنام ترازی کی گئی. چونکہ صحافی بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں ایک مظلوم طبقہ ہے، اس کو کوئی بھی گالی دے سکتا ہے، کوئی مار سکتا ہے، پیٹ سکتا ہے، اس کا رد عمل بہت کم آ جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ ہمارے جیسے لوگ، کسی نے کوئی آرٹیکل لکھا اخبار میں، کوئی خبر چھاپ دی یا کوئی پروگرام کر لی، اس سے زیادہ ریئیکشن نہیں آتا. اس لیے صحافت اور صحافی جو ہے ایک بڑا سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا، کوئی کسی بھی تنظیم سے ہو. اسی سافٹ ٹارگٹ کو مولانا ہدایت الرحمان کے فالوورز نے ٹارگٹ کیا، کوئی رد عمل نہیں آیا. نہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی جانب سے کوئی ایسا ہدایت جاری کیے گئے ہیں اپنے فالوورز کو کہ وہ اس طرح کا کہ زبان استعمال نہ کریں، نہ صرف صحافیوں پر بلکہ معاشرے کے کسی بھی فرد پہ. تو میں سمجھتا ہوں دونوں طرف سے جو سول سوسائٹی کے نام سے سیاسی پارٹیوں نے جو مظاہرہ کیا، جو دشنام ترازی کی، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی قابل نفرت ہے. اگر مولانا ہدایت الرحمان نے جو ریمارکس پاس کیے تھے وہ بھی قابل نفرت ہے، جو دونوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ جو مظاہرہ ہوا تھا سول سوسائٹی کا اس کے نام پہ، وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ مولانا ہدایت الرحمان نے ہیٹ اسپیچ کی تھی، یا اسٹوڈنٹس کے متعلق ریمارکس غلط پاس کیے تھے، یا خواتین کے یونیورسٹی میں پڑھنے والے خواتین اور دیگر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے رد عمل میں کیا تھا؟ میں نہیں سمجھتا اس لیے تھا. یہ ایک جواز بنایا گیا تاکہ ایک موقع ہے مولانا ہدایت الرحمان کو ڈیفینسو کرنے کا، ان کو پیچھے دھکیلنے کا، اس کے موقف کو کاؤنٹر کرنے کا، یا اس کی جو شہرت ہے اس علاقے میں اس کو کاؤنٹر کرنے کا. جو مجھے جھلک نظر آئی نا اس مظاہرے میں، میں یہی سمجھا ہوں مقصد کچھ اور تھا، مطالبہ کچھ اور رکھا گیا. اسی مظاہرے میں، احتجاج میں، کراچی میں جو واقعہ ہوا تھا خواتین کے ساتھ، جہاں پہ پولیس نے شرمناک انداز سے بلوچ خواتین کو روڈوں پہ گھسیٹا، ان کی بے احترامی کی، بے حرمتی کی، اس پورے مظاہرے میں ایک بھی مقرر نے وہ ذکر نہیں کیا. میں ایک سوال پوچھتا ہوں، آیا مولانا ہدایت الرحمان کے ریمارکس سے زیادہ دل آزاری ہوئی ہے بلوچ معاشرے میں بلوچوں کی، یا جب کراچی کے سڑکوں پہ بلوچ خواتین کو، بلوچ مظاہرین کو، بچیوں کو پولیس گھسیٹتی رہی، تانوں میں بند کیا گیا، انہیں گالیاں دی گئی، انہیں دھمکیاں دی گئیں، یا وہ زیادہ معاشرے میں قابل نفرت تھی؟ تو اس کی بات کیوں نہیں کر لیتے کی آپ نے؟ تو وہ بھی وہ کر لیتے نا. چلیں یہ آپ نے مظاہرہ رکھا تھا. آپ اگر کہتے کہ جی ہمارا مظاہرہ کراچی میں جو خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہے اس کے خلاف ہے، اور ساتھ میں اگر آپ مولانا ہدایت الرحمان والے جو ایپیسوڈ ہوا تھا پچھلے اس میں اس کو بھی آپ شامل کر لیتے، تو پھر آپ کا مظاہرہ جو ہے وہ بیلنس ہو جاتا. پھر ہم سمجھ سکتے کہ یہ ایک بندے کے ذات پہ نہیں ہے، یہ اوورآل معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے، یا جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے بلوچ خواتین کے ساتھ، بلوچ قوم کے ساتھ، تو اس کے رد عمل میں کیا گیا. یہ نہیں کیا آپ نے. اور مولانا ہدایت الرحمان نے وہ مظاہرہ کیا جو خواتین میں کے ساتھ ہوا تھا، وہ کیا. ابھی آپ مجھے بتا دیں کہ ایز اے جرنلسٹ میں آپ کو ڈیفینڈ کروں گا، آپ کی موقف کی تائید کروں گا، یا مولانا ہدایت الرحمان کی گزشتہ تمام کردار کو میں کل کر کے ایک اس کے اسپیچ کو میں لے کے آپ کے موقف کی تائید کروں گا؟ اصل میں جو دل کی جو بڑاس تھی وہ نکالا گیا مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ. میں نے پروگرام کیا تھا جس دن یہ مولانا ہدایت الرحمان کا جو ویڈیو سامنے آیا، اس پہ سب سے زیادہ کرٹیسائز میں نے کیا مولانا ہدایت الرحمان کو، میں نے تنقید کی ان پہ. اگر آپ علاقے میں وہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ایک کونسلر میں لے کے گیا ہوں تو میں آپ کے اور بھی کونسلر لے کے ہم جا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ تو لڑائی کونسلر کی کر رہے ہیں.
آپ بلوچ معاشرے کے لیے کوئی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کا لڑائی آپ نہیں لڑ رہے ہیں، آپ اس کونسلر کے خریدنے بیچنے کی لڑائی ہے آپ کی. اور ممکن ہے مولانا ہدایت الرحمان کا جو ریئیکشن ہے جو اورماڑا میں جو ہوا تھا وہ بھی کونسلر کی ہے، تو پھر میں دونوں کو سمجھتا ہوں دونوں قومی جدوجہد نہیں کر رہے ہیں، دونوں کونسلر کی جدوجہد کر رہے ہیں. پھر آپ دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ جی آپ خواتین کے ساتھ ہیں، خواتین کی بے حرمتی، اسٹوڈنٹ وغیرہ. یہ ڈرامے نہیں چلیں گے. یہ ڈرامے ہم نے 20-25 سالوں میں ہم نے مختلف سیاسی جماعتوں کے ہم نے دیکھے ہیں. میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں، ایک طرف کی نہیں. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ میں کریڈٹ اس لیے مولانا ہدایت الرحمان کو دے دیتا ہوں، آپ اس کو کچھ بھی کہیں، آپ ان کو ایجنسیوں کا پیداوار کہیں، آپ اس کو جماعت اسلامی کا جنرل سیکرٹری یا عہدیدار کہیں، آپ اس کو انجینئر کہیں، آپ اس کو کچھ بھی کہیں، لیکن اس نے مکران میں کم سے کم مکران میں وہاں کے ٹرانسپورٹر کو، وہاں کے فشرمین کو، وہاں کے مزدور کو سہولت دلوائی ہے. یہ آپ مانیں یا نہیں مانیں، یہ حقیقت آپ کو ماننی پڑے گی. آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ ایک حقیقت ہے. کیا مولانا ہدایت الرحمان کے موومنٹ سے پہلے گوادر سے کراچی تک 50-60 جگہوں پہ ان کے مسافروں کی چیکنگ نہیں ہوتی تھی خواتین کی؟ تب آپ کدھر تھے؟ آپ کی پارٹی تو یہ تو ابھی آئے ہدایت الرحمان، آپ تو بہت پہلے سے سیاست کر رہے ہیں، تب آپ کدھر تھے؟ مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے آج کا تو نہیں ہے، 20 سال کا ہے، تب آپ نے کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ آپ تو بات کرتے ہیں کہ ہماری سرزمین ہے، ہم بلوچ معاشرے کے جو ہے تحفظ کے لیے آئے، تب آپ کدھر تھے؟ نہیں، وہ کردار آپ نہیں، آپ بھلے اس کو کل کرنے کی کوشش کریں، وہ کردار ان کا ہے، وہ تاریخ میں لکھی جا چکی ہے. اگر مولانا ہدایت الرحمان سابقہ اپنے کردار عمل کو جماعت اسلامی یا گالم گلوچ سے خود ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی مولانا کی غلط فہمی ہے. تو پھر وہ بھی کل ہو جائیں گے کہ وہ پاپولر بنیں گے. میں سابقہ کردار کو سامنے رکھ کے میں آگے بڑھوں گا اور لوگوں کو بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کہوں گا تو وہ بھی مولانا کی غلط فہمی ہے کہ پبلک اس کو ایکسیپٹ کرے گی. یہ یاد رکھیں، بلوچ معاشرے میں ایک مذہبی بندے کو بلوچ قوم نے مجبور کر دیا ہے کہ اگر آپ میرا نعرہ لگائیں گے تو میں آپ کو ساتھ دوں گا. وہ مجبور ہوتا ہے کہ اب نہ جماعت اسلامی کا نام لیتا ہے، نہ اپنی تنظیم کا نام لیتا ہے، وہ بلوچ قوم پرستی کے نام لیتا ہے، بلوچ نیشنلزم کی بات کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچ نے مجبور کیا ہے آپ لیڈر کو کہ آپ میری بات کریں گے تو میں آپ کو ساتھ دوں گا، آپ میری بات نہیں کریں گے تو میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. یہی بات بلوچ قوم پرست جماعتوں کو سوچنا بھی ہے. اگر آپ ان کی اپنے قوم کی بات نہیں کریں گے تو آپ کو قوم چھوڑ دے گی، جیسے کہ گوادر میں چھوڑ دیے. ابھی یہ بدبختی کریں یا شومی قسمت کہیں کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب ابھی تک اس میچورٹی پہ نہیں پہنچے ہیں کہ وہ ریئلائز کر سکیں کہ ابھی میں میرے فعل گفتار پر لوگوں کی نظر ہے، مجھے آگے بڑھنے میں روکنے میں میرا کردار عمل اور گفتار دونوں اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. میں کیا عمل کرتا ہوں، مجھے آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یا میں کیا ایسا میرا ایکٹ ہوگا جس سے میں پیچھے کی طرف دھکیلا جا سکتا ہوں. یہ میچورٹی ابھی مولانا ہدایت الرحمان پہ بھی نہیں آئی ہے. چلیں جی اگلے سیگمنٹ پہ جاتے ہیں. کراچی میں بلوچ خواتین کے ساتھ سندھیوں کی دھرتی پر تشدد کیا جاتا ہے، ان کو گالی دی جاتی ہے، ان کو گھسیٹا جاتا ہے، ان کو تانوں میں بند کیا جاتا ہے بلوچ خواتین پر سندھ کی دھرتی پہ. تو اسے شرمناک نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ مجھے یاد پڑتا ہے، میرے ناظرین کو بھی یاد پڑتا ہوگا، مریم نواز جب لندن سے آئی تھی تو ان کو ضمانت ملی، اس کے بعد دوبارہ مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا گیا. یہی بلاول بھٹو صاحب تھے، تحریک انصاف کی حکومت کی اپوزیشن میں چلا کے کہہ رہے تھے کہ
تاریخ تمہیں کبھی یاد رکھے گی کہ تم نے ایک خاتون کو گرفتار کر لیا ہے. تو سندھ کی دھرتی پہ بلوچ بچیوں کو گھسیٹا جا رہا ہے تو اس کو بھی تاریخ یاد رکھے گی. ویسے پیپل پارٹی کا ریکارڈ بلوچ کے حوالے سے کچھ اچھا نہیں ہے. بھٹو کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 70,000 بلوچ قتل کیے گئے، اس میں خواتین بھی شامل تھیں. بے نظیر بھٹو کے دور میں اسی ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی پہ فوج کشی کی گئی ہے. اس لیے پیپل پارٹی سے کوئی گلا نہیں بنتا. پیپل پارٹی آج کی ہو یا 70 کی ہو، پیپل پارٹی آصف علی زرداری کی ہو یا ذوالفقار علی بھٹو کی، پیپل پارٹی کا ریکارڈ بلوچ تاریخ میں صحیح الفاظ میں نہیں لکھی جائے گی. اس کو ولن کے طور پر استعمال کیا جائے گا، لکھا جائے گا. پیپل پارٹی بطور لیڈرشپ بلوچوں کے لیے ولن ہے، ایسے ہی ولن ہے جیسے جناب پرویز مشرف ولن ہے. تو اس سے گلہ نہیں کیا جا سکتا. اس کے برعکس ایک سندھی خاتون ڈیرہ بگٹی میں ریپ ہوتی ہے تو ایک 70-75 سالہ بڈھا ریاست کے خلاف بندوق اٹھاتی ہے مشرف رجیم کے دور میں. اس کو بھی تاریخ یاد رکھے گی. اور جو بچیوں کو گھسیٹا جا رہا ہے سندھ کی دھرتی پہ، وہ بھی تاریخ یاد رکھی جائے گی. جس طرح بلاول بھٹو نے اسمبلی کے اندر کہا تھا کہ تاریخ یاد رکھے گی اس کو، میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اسی کے الفاظ دہرا کے کہوں گا کہ آپ کو بھی تاریخ یاد رکھے گی. جس 2 نوجوانوں کی خاطر بلوچ خواتین نے احتجاج کیا، آپ نے ان کو گھسیٹا، مارا، پیٹا، اپنے منہ پہ کالک مل دیا، سیاہی مل دی. بعد میں انہی 2 نوجوانوں کو آپ کو چھوڑنا بھی پڑا اور آپ کو انکوائری بٹھانی بھی پڑی. اگر آپ تاریخ پڑھ لیتے، میں سندھیوں کو کہتا ہوں، سندھی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، اگر تاریخ پڑھ لیتے نوبت ہی نہ آتی. تو اس کا مطلب آپ اپنے روایت سے، اپنے تہذیب سے، اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے. آپ کو اپنی تاریخ دہرانی ہے پیپل پارٹی والی، جو ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہوا تھا، آج بلاول بھٹو تک پہنچی ہے. تو یہ بڑا تلخ حقیقت ہے کہ پیپل پارٹی کا بلوچوں کے ساتھ رویہ، اس کی تاریخ بہت بھیانک ہے، شرمناک ہے. تو یہ گلہ مجھے کم سے کم پیپل پارٹی سے نہیں ہے. میں ہمیشہ پیپل پارٹی کا ناقد رہا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے قوم پرست جماعتیں پیپل پارٹی کو نون لیگ سے بہتر سمجھتی ہیں، پیپل پارٹی کو مشرف سے بہتر سمجھتی ہیں. باقی جتنی جماعتیں ہیں پیپل پارٹی کو اس سے بہتر سمجھتی ہیں. یہ ان کے سوچنے اور پرکھنے کا اپنا انداز ہے. لیکن تاریخ ہمیں کہتی ہے کہ پیپل پارٹی بلوچوں کے لیے مشرف سے زیادہ خطرناک ہے، نون لیگ سے زیادہ. باقی جتنے ہم پنجابیوں کو گالیاں دیتے ہیں نا، پنجابیوں نے ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا ہے، یہ بھٹو نے کیا تھا. ابھی آپ کہیں گے کہ جی ذرا یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. جو فرنٹ پہ ہوتا ہے نا، مین فرنٹ پہ، تاریخ اسی کو یاد کرے گی. یہ نہیں دیکھے گا کہ پیچھے کیا ڈکٹیشن لیا تھا بھٹو نے، کس وجہ سے کیا تھا. یہ تاریخ یہ نہیں لکھے گی. تاریخ یہ لکھے گی کہ بھٹو کے دور میں بلوچوں پہ آپریشن ہوا، 70,000 بلوچ مارے گئے، اس میں خواتین بھی شامل تھی. تاریخ یہ بتائے گی کہ سندھ میں، کراچی کے اندر بلوچوں خواتین کو گھسیٹا گیا، بے عزت کیا گیا، گالیاں دی گئیں. یہ لکھے گی. وہی نہیں دیکھے گا کہ پیچھے کون تھا، اسکرپٹ کون لکھ رہا تھا. بہرحال اس واقعے کے بعد دیری سے ہی سردار اختر جان مینگل نے سوشل میڈیا میں ایک دھمکی دی. تو بہت سے ہمارے بی ایم پی کے دوست یا بہت سے دوست یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دھمکی کام آئی ہے. میں ممکن ہے ایسا ہی ہو، کیونکہ اس وقت موجودہ حکومت ایک کمزور پوزیشن پہ کھڑی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کہ سردار اختر مینگل کی اس دھمکی نے بھی تھوڑا بہت کام دکھایا کہ اگر سردار اختر مینگل 4 بندوں کو اس مخلوط جماعت سے نکال لیتا تو یہ حکومت ہی گر جاتی. تو یہ میں کسی حد تک ریئلائز کر سکتا ہوں کہ یہ دھمکی کام آیا ہے سردار اختر مینگل کا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں غائب کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ زیادہ ہوا ہے. تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے، کیونکہ سردار اختر جان مینگل مخلوط حکومت کا پارٹنر ہے. یہ بھی ظاہر ایک
سوچنا پرکھنا عوام کا کام ہے نا، قوم کا کام ہے، وہ ہر ایک اپنے اینگل سے اس کو سوچے گا۔ آخری چلتے چلتے تھوڑا سا ایک پولیٹیکل اس میں یہ ہے کہ نیشن پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کی قیادت میں، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ظاہر ہے کہ بلوچستان کے سیاسی صورتحال ہیں اس پہ گپ شپ ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ابھی بھی نیشن پارٹی جیسے کہ شروع دن سے کہہ رہی ہے، ابھی بھی وہ کہتی ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، اس کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پہ بھی وزیر اعظم پاکستان سے ظاہر کی بات چیت ہوئی ہے کہ اور بلوچستان کے اوورال ایشوز ہیں، اس میں مسنگ پرسنز وغیرہ وغیرہ ان پہ بات ہوئی ہے۔ لیکن دیکھیں ملاقات سیاسی عمل میں جاری رہتا ہے، پارٹیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، ان کی لیڈرشپ سے ان سے ملتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب وہ تو عمران خان سے بھی ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ ان کا نہ کوئی ویژن ہے، نہ ان کا کوئی موقف ہے، نہ یہ اپنے پارٹی سے لائل ہیں، ایماندار ہیں۔ موجودہ وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں، نہ اپنے بھائی سے نہ اپنی بھتیجی سے۔ ان کا مطمع نظر اقتدار ہے، اقتدار بھی ہاتھ جوڑ کے لینے کا ہے، انہیں کر کے دکھا دیا۔ تو بہرحال ملاقاتیں اچھی چیزیں، ملاقاتیں ہونی چاہیے، لیکن امید نہیں رکھنی چاہیے۔ نیشنل پارٹی کو میرا یہ مشورہ ہے کہ موجودہ حکومت سے بلوچستان کے حوالے سے کوئی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، نہ اس کے ہاتھ میں خیر ہو سکتی ہے، نہ یہ چاہ کر بھی خیر کروا سکتے ہیں۔ تو ملاقاتیں جاری رہنی چاہیے، لیکن توقعات وابستہ نہیں رکھنی چاہیے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنے اس رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔